अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो इस्लाम का दूसरा रुकन यानी कि नमाज है। और नमाज की वाकई ही इस्लाम में बहुत ज़्यादा तलकीन की गई है। जैसे कि बताया गया कि जो नमाज है बेसिकली वो मोमिन और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ है। इस अहदीस से ही इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नमाज हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। और आजकल हम देख सकते हैं अपने आसपास कि हम माशरा जो हमारा है वो कितना फॉलो कर रहे हैं नमाज को, कितना हदीस पे अमल किया जा रहा है। आसपास हमारे देख सकते हैं हम, जैसे कि आजकल के हमारी यूथ जिस तरफ जा रही है, नमाज पे फोकस नहीं करते हैं। मतलब हर चीज़ को फोकस है, दुनिया के सारे कामों पे फोकस रखा हुआ है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट नमाज पे इतना फोकस नहीं रहता हमारी यूथ का खास तौर पे। मैं कुछ वर्डिंग में ऐड करूँगा। जी ज़रूर। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं माशरे के अंदर, अगर हम आजकल स्कूल्स में देख लें, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में म्यूजिकल नाइट्स हो रही हैं, क्लब्स हो रहे हैं, उसके बाद इवेंट्स चल रहे हैं, बाहर हय्या अलस सलाह हो रही है, नमाज की अजान की आवाज़ आ रही है। बिल्कुल। और यहाँ इनकी म्यूजिकल नाइट्स चल रहे हैं, इनको कोई असर नहीं है, बेखौफ बैठे हुए हैं। उसके बजाय के कुछ लोग जाएं, बजाय के इधर मस्जिद में जाके नमाज अदा करें, जी बिल्कुल, वो उधर जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और बल्कि ये उनके लिए भी गुनाह है, और जो उनकी फैमिली है उनके लिए, अपने लिए भी वो गुनाह लिखवा रहे हैं इस बात में। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब मोस्टली क्या होता है कि हमारी जो यूथ होती है, अब जैसे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि चलो नमाज पढ़ने का, उनको कहना कि यार आओ नमाज पढ़ने चलते हैं, तो कहेंगे यार क्लास का टाइम हो गया, क्लास मिस हो गई। अब क्लास की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनके नज़दीक, और अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नमाज की नहीं है। नमाज को छोड़ें, इस बात के चक्कर में उनका जुम्मा निकल जाता है। एग्जैक्टली। टीचर्स तक इजाज़त नहीं देता कि आप बेटा जुम्मे का टाइम हो गया, आप जाके जुम्मा अदा कर लें या नमाज पढ़ लें। बाकायदा अगर हमें देखना चाहिए ना, तो ये हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है, इस्लामी, तो हमारे मुल्क में कहाँ इस्लामी चीज़ें हो रही हैं, कहाँ कुछ रूल्स फॉलो हो रहे हैं। बजाय इसके कि कोई नमाज का अलग टाइम बनाया जाए, उसका पीरियड टाइम बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल उनके। अच्छा ऐसे है कि मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, देखें कि अगर ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड खुद करता है कि वो नमाज पढ़ना चाह रहा है या नहीं। अगर वो पढ़ना चाह रहा है तो वो टीचर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे नमाज का टाइम चाहिए। अब इसमें उसकी अपनी नीयत है जो वो मेन बेस करेगी। अब उसका अगर अपना दिल है नमाज पढ़ने को, वो टीचर से परमिशन लेके भी पढ़ सकता है, लेकिन इनकी अपनी नीयत नहीं ना बनती। मतलब फजूलियात में इनका बहुत इंटरेस्ट रहेगा कि यार माहौल इस तरह का बना होता है कि वो शैतानी चीजें हो रही हैं। नमाज की तरफ अगर किसी का ध्यान जाता भी है ना, तो जो उसका माहौल ऊपर बना होता है उस वजह से वो बिल्कुल खत्म हो जाता है उसका। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और अगर हम किसी को गाइड कर दें नमाज के लिए, तो वो अगर कहेंगे यार आ गया बड़ा मौलवी परहेजी, इस तरह की वर्डिंग इस्तेमाल होती है। बहुत बुरी चीज़ है, ये हमारे माशरे में बहुत बुरा इम्पैक्ट है। तो जैसे कि फरमाया गया सलातु इमादुद्दीन, नमाज जो है वो दीन की इमारत है। मतलब इतनी ज़्यादा इसकी अहमियत है, उसके बाद भी हम इसको फॉलो नहीं करते। मजीद ये कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन आदमी के अमाल में से सबसे पहले फर्ज नमाज का है। नमाज का सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो वो कामयाब व कामरान हो गया, और अगर नमाज दुरुस्त ना हुई तो वो नाकाम और खसारे में होगा। और नमाज की ये बात भी हम करें कि नमाज 5 वक्त की पढ़नी चाहिए दिन में। बिल्कुल 5 वक्त जब फर्ज किए गए हैं तो 5 वक्त अदा करने चाहिए। ये नहीं है कि एक फजर पढ़ी, उसके बाद जोर और असर छोड़ दी, उसके बाद ईशा पढ़ ली, इस तरह तो नहीं होता। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि सर्दी या सुबह टाइम तो फजर हम नहीं पढ़ सकते, या ईशा टाइम हमें नींद आ गई, थक गए हैं, और उसके बजाय कि वो रात को अपना काम करते रहेंगे लेकिन ईशा की नमाज बिल्कुल छोड़ देते हैं। अब वो भी फरमाया गया ना कि अगर जो शख्स फजर की नमाज नहीं पढ़ता तो उसकी जो आंखों का नूर है वो ले लिया जाता है, और उसके चेहरे का जो हुस्न होता है वो ले लिया जाता है। और जो शख्स इसी तरह जोहर की नहीं पढ़ता तो उसके जो है ना माल में बरकत नहीं होती कभी भी। तो इसी तरह दीगर नमाजों के साथ ही होता है, लेकिन हम इस चीज़ को जो है ना वो जहन में नहीं रखते। हम कहते हैं कि चलो यार ठीक है पढ़ लेंगे। अब कितना वक्त लगता है हमारे नमाज पढ़ने में? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट आपके लग जाएंगे, बाकी सब काम करने के लिए हमारे पास वक्त है। आपकी मैं बात ऐड करूँगा, अगर हम कोई काम छोड़ के जाएँ तो हम कहते हैं कि अगर ये काम हमारा पेंडिंग पड़ा तो हम इसको छोड़ के पहले नमाज पढ़ लेते हैं। तो अगर हम नमाज पढ़ के उस काम को करेंगे तो उस टाइम में हमारी और ज़्यादा बरकत हो जाएगी। एग्जैक्टली। अगर हम वो छोड़ेंगे, अगर हम नमाज छोड़ देते हैं और वो काम करते रहते हैं तो वो काम ही नहीं पूरा होता और हमारा टाइम भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है।
اس طرح ہماری زندگی کے ساتھ بھی ایسا ہی چل رہا ہوتا ہے. ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, نماز پڑھ لیں گے, یہ بالکل ٹائم نہیں بچتا, ایسے ہی ٹائم آ جاتا ہے, موت کا وقت آ جاتا ہے. بالکل. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم میں سے اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور تم میں سے کوئی شخص اس میں 5 وقت نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گا؟ تو فرمایا کہ کوئی میل باقی نہیں رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال ہے نماز کی, کہ تم میں سے اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوگا تو کیا اس کے اوپر کوئی گناہ باقی رہے گا؟ ایگزیکٹلی نہیں رہے گا. بالکل. تو بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے بندہ نماز پڑھنے کے بعد تمام گناہ. اور یہ بھی ہے کہ اب جو شخص نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کے لیے جاتا ہے نا, وضو ٹھنڈے پانی سے کرنے کا زیادہ ثواب ہے بیسیکلی. اور جب وہ چلو بھر پانی لیتا ہے نا وضو کرنے کے لیے پہلے ہی, تو جب وہ پانی بھرتا ہی ہے تو اس کے تمام گناہ جو ہے نا وہ پہلے ہی معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو باقی گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, اور پورے دن اس کا ایسی جو گناہوں سے بھرا ہوتا ہے بالکل پاک صاف. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن ہمارے جو یوتھ ہے وہ اس چیز کو فالو نہیں کرتی. ہمارے اصل میں جو ہماری سوسائٹی ہے نا بیسیکلی, اس کی جو یہ یونیورسٹیز اور ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں جتنے بھی, اس میں بیسیکلی ٹیچرز کو چاہیے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو اسلامک درس بھی دیا جائے, ان کو دینی درس دیا جائے, ان کو بتایا جائے نماز کے بارے میں, نماز کی اہمیت ایڈ کی جائے اندر. اور میوزک جو ہے, میوزک حرام قرار دیا گیا ہے. اور جو یوتھ ہے وہ میوزک کو زیادہ پریفر کرتی ہے, نعوذ باللہ, یہ نماز کو پریفر نہیں کرتی. لوگ کہتے ہیں جی اب وہ جی بریک اپ ہو گیا ہے, ہم سیڈ ہو گئے ہیں تو سیڈ سانگ لگا لیے, تو سیڈ سانگ لگا کے کہتے ہیں جی ہمیں اس چیزوں سے بڑا سرور آ رہا ہے, بڑا سکون ملا. حالانکہ سکون نہیں ہے. اللہ کے ذکر میں نماز, اور نماز میں سکون ہے. نماز میں اصل سکون نماز میں ہے. اگر آپ کوئی پریشان ہے آپ اللہ سے بات کریں. بیسیکلی نماز جو ہے وہ آپ کا, وہ آپ کے درمیان اور اللہ کے درمیان کنیکشن کا ذریعہ ہے. آپ کے جو دل میں ہے آپ اللہ سے بیان کریں. آپ لمبے سجدے کریں. جو لمبے سجدے ہیں نا ان کا بہت بہت اجر ہے. سجدے کے ساتھ بندہ سجدے کے اندر اگر آنسو بھی بہائے تو بالکل بہت اجر ہے. بے شک, ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اور دوسرا جو ہے نا بیماری سے بچنے کا بھی نا نماز ایک بہت اچھا ذریعہ ہے. ہم کہتے ہیں یار بیمار ہو گئے ہم بہت زیادہ, وہ اس ڈاکٹر سے کنسلٹ کرو, اس ڈاکٹر سے کنسلٹ کرو. یار آپ نماز پڑھو. نماز جو ہے ہماری وہ ایکسرسائز بھی ہے, آٹومیٹکلی باڈی بیماری تو وضو کرنے سے اتر جاتی ہے. بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اب جیسے بیسیکلی اب یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کے اندر ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, تو وہ جو ہمارا بلڈ ہوتا ہے وہ ایک دفعہ نیچے آ جاتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل ہمارا جو مائنڈ کا بلڈ فلو ہے آکسیجن لیول وہ بالکل مینٹین رہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہم جو ہیں اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. بالکل ایسی بات ہے. تو یوتھ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ مطلب یوتھ کیا ایسا سٹیپ اٹھائے کہ ان کا نماز میں دل لگے, نماز ان کی زیادہ پڑھی جائے؟ پہلے تو نا یوتھ کو نا اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جو نماز ہے نا کتنی ضروری ہے, کتنی ضروری. پھر اس کے بعد اگر یہ ڈیفرنٹ کیمپینگ چلا رہے ہوتے ہیں کسی چیز کا, اس کے بجائے یہ اگر نماز کا کیمپینگ چلا رہے ہیں تو لوگوں کو بتائیں کہ نماز کتنی ضروری ہے, ایگزیکٹلی اس کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا, اس کے فائدے اور اس کے نقصانات بتائیں. تو پھر یوتھ تو ہماری بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے اس طرح, اور یوتھ برائی سے بھی بچ سکتی ہے. اگر ہم نماز پڑھیں تو سوچیں ہم کتنی برائیوں سے بچ سکتے ہیں, بے حیائی سے بچ سکتے ہیں, برے کاموں سے بچ سکتے ہیں, اور بھی جتنے بری چیزیں ہیں ہم سب سے بچ سکتے ہیں نماز کے تھرو. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, صحیح آپ نے کہا. بالکل. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نا گھروں کے اندر, موسٹلی 90% ہماری جو میجورٹی ہے نا وہ نماز پڑھتی ہے, لیکن کیا ہے گھروں کے اندر مصلے بچھا کے نا بیٹھ جاتے ہیں. تو کیا ہے اب مسجد جو ہے موسٹلی جو آج کل ہمارے بالکل قریب مسجد بن گئی ہے, اور مسجد کی طرف جتنا ہم چل کے جائیں پیدل اتنا ہی ہمیں اتنی اجر ثواب ملتا ہے. اب مسجد بھی پاس ہے, اس کے باوجود گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں ہم, تو دس از آئی تھنک ٹھیک ہے, نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر گھروں میں جماعت کرا کے پڑھتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن جو نماز میں پڑھنے کا, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر ہے 10 گنا زیادہ ثواب ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ جن کے گھر کے قریب مسجد اور وہ مسجد نہ جاتے ہوں, گھروں میں نماز پڑھتے ہوں, تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. استغفر اللہ, اللہ اکبر. تو کیا ہے کہ
ہمیں ریگولرٹی کرنی چاہیے. مسجد میں ہم کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں انکلوڈنگ, اور فجر کی جو نماز ہے نا, دل کا سکون, یعنی کہ اگر آپ کی سٹارٹنگ ہی ایک اچھے کام سے ہو رہی ہے, نماز فجر کی نماز سے ہو رہی ہے, آٹومیٹکلی آپ کا جو ڈے ہے بہت اچھا گزرے گا, دن کے اندر برکت ہو جاتی ہے. اب یہ اٹھ کے آ جاتی ہے یوتھ ساری جو ہوتی ہے یونیورسٹیز کے اندر آ رہے ہوتے ہیں صبح ٹائم اٹھ کے, اچھا پہلے ان کی نا فجر کے ٹائم پہ آنکھ نہیں کھلتی, جیسے ہی آپ کا وہ ٹائم ہو جاتا ہے نا یونیورسٹی جانے کا, اور وہ چل پڑتے ہیں, آنکھ کھل جاتی ہے, چلو یار لیٹ ہو رہی ہے, مجھے لیٹ ہو رہی ہے. نماز کے لیے اتنا فوکس نہیں کیا جاتا کہ مجھے بس ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے جو سارے میڈم ہیں وہ ہمیں انٹر ہونے دیں گے یا نہیں ہونے دیں گے. ان کو اللہ کا خوف نہیں, اللہ ہمیں جنت میں داخل ہونے دے گا یا نہیں ہونے دے گا. بالکل بالکل. اب پہلا سوال ہی جب نماز کا ہونا ہے قبر کے اندر. اب ہمارے پاس وقت ہے نماز پڑھنے کا, ہم نماز نہیں پڑھتے. کل کو اگر وہ وقت آ جائے کہ توبہ کے بھی دروازے بند ہو جائیں اور ہمارا وقت ختم ہو جائے, ہونا ہے سب کا ایک دن ختم ہونا ہے وقت, اور جب وہ وقت ختم ہو جائے گا پھر ہم دنیا میں واپس نہیں آ سکیں گے. پھر ہم اگر کہیں بھی صحیح کہ اللہ ہمیں ایک دن کے لیے واپس بھیج دے, ہمیں بالکل موقع نہیں ملے گا. تو ہمیں جو ہے نا نماز پڑھنی چاہیے اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھے جائے. اس چیز پہ ہمیں بہت فوکس کرنا چاہیے. اور پیرنٹس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, مطلب پیرنٹس کو بھی جو چاہیے اپنی اولاد کو درس دیا جائے, وہ فوکس کرتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے انجینئر بن جائے, میرا بیٹا جو ہے ڈاکٹر بن جائے, اس کے پاس ڈگری آ جائے, اس کے پاس اچھا نالج آ جائے. وہ اس چیز کی فکر نہیں کرتے کہ اس نے نماز کتنی پڑھی ہے, کہ اس کے سوال ہوگا, نماز کا سوال مین ہوگا. ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے, ان کو فکر ہے کہ ہمارا بیٹا کچھ بن جائے, فیوچر میں اچھا بنے. اس بارے میں آپ کیا کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں اس میں آپ پہلے بتاؤں گا کہ جو پرانے زمانے کے لوگ ہوتے تھے, پیرنٹس ہوتے تھے, جی, وہ بہت مہذب ہوتے تھے. بالکل. کہ اب جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی جو اولاد ہے ساری, وہ ان چیزوں کو بڑا اچھی طرح ان کو دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھے یا نہیں پڑھے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ آج کل کی نیو جنریشن, جی, بچہ پیدا ہوتا ہی ہے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ بڑی بیماری ہے. بچے کو اگر اتنی سی ایج پہ اگر آپ اس کو موبائل دے دیں گے, پھر آگے وہ بڑھتا جائے گا, اس کی یہی ایج ہوتی رہے گی, پھر وہ موبائل سے کھیلے گا. اس کو اور نہ اسلام کا نالج ہوگا, نہ دین کا نالج ہوگا, نہ نماز کا پتہ چلے گا اور کسی چیز کا. تو پھر ہماری جو آگے جا کے وہ یوتھ میں آئے گا تو پھر اس کے کیا حالات ہوگے, آپ خود امیجن کریں. اچھا دیکھیں کہ اب بچے جو ہوتے ہیں, پیرنٹس چاہتے ہیں کہ اچھے ماڈرن سکولز میں پڑھیں, ماڈرن سکولز میں اچھی انگلش سیکھیں. یہ نہیں کہ قرآن کا درس سیکھیں, انگلش سیکھیں, ان کی زبان پہ فر انگلش ہو. آج بھی بچوں کو دیکھ لیں, ان سے پوچھیں گے ہائی ہاؤ آر یو. اب سلام جو ہے اس کا رواج نہیں ہے, ہائی ہاؤ آر یو انگلش میں بولا, اور وہ آگے سے فر انگلش کا جواب دیں گے. ان سے اگر کلمہ پوچھ لیا جائے, دعائے قنوت سن لی جائے, یا نماز کا ترجمہ سن لیا جائے, تو نعوذ باللہ استغفر اللہ, ان کو اس چیز کا جواب نہیں آئے گا. اور یہ بہت غلط چیز ہے, بہت غلط امپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر اس کا. مزید سوری میں آپ کی بات کرنا چاہتا ہوں, لوگ اس بات کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ انجینئر ڈاکٹر بن گیا, انگلش بول رہا ہے, اور اس بات پہ فخر نہیں کرتا کہ ہمارا بچہ حفظ قرآن یا حفظ کر لیا اس نے. اس بات پہ بہت کم میجورٹی لوگ جو ہوتے ہیں نا, یا مائنورٹی کر لیں آپ اس میں سے, تو مائنورٹی جو ہوتی ہے نا, وہ ان چیزوں کو بس دیکھ رہی ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے یا مدرسے ہو گئے, ادھر جا کے یہ کر رہے ہیں یا پھر قرآن سیکھ رہے ہیں. اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ جی شب معراج تھا, اس کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہوئی تھی. کتنی؟ 50. اس کے بعد کیا ہوا, پھر کم ہوتی گئی, پیچھے کتنی رہ گئی, 5 رہ گئی کم ہوتے ہوتے. اب یار بیسیکلی 50 کدھر اور 5 کدھر. آخر میں کیا اعلان کیا گیا کہ اے محمد, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی, لہٰذا 5 نمازوں کے بدلے 50 ہی نمازوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ فرمایا گیا آپ نمازیں, ہماری جو امت ہے وہ 5 نمازیں ہی پڑھے گی, لیکن اس کا ثواب 50 کا ہی ملے گا. تو کتنی ہے ہمارا ٹائم, صرف 5 نمازیں ہوتی ہیں دن کی, ہم وہ بھی نہیں پڑھتے. اور جتنی ہم نمازیں پڑھیں گے نا, ہم برائی سے بچ سکیں گے. اب جب دن کا سٹارٹ ہی فجر سے ہو رہا ہے, اس کے بعد اگر آپ سوچتے بھی ہیں کوئی گناہ ذہن میں آ گیا, برائی, آپ کہتے ہیں کہ یار چلو تھوڑا سا ٹائم ہے, اس کے بعد زور کا ٹائم ہونے والا ہے, چلو پھر سوچا جائے گا کہ فور سپوز آپ نے کہیں بائی آؤٹنگ پہ جانا ہے یا کسی آپ نے میوزیکل کنسرٹ پہ جانا ہے, آپ کہتے ہیں یار چلو ٹھیک ہے, سوچتے ہیں ابھی ظہر کا ٹائم ہو رہا ہے, ظہر کے لیے وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, الحمدللہ نماز پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں یار چلو سوچتے ہیں, اور اتنے میں کیا ہوتا ہے, عصر کے وقت کا عصر کا وقت ہو جاتا ہے, عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں, سیم ایز اٹ مغرب کی ادا کرتے ہیں.
اور سیم ایز اٹ عشاء کیا ہو جاتا ہے, رات ہو جاتی ہے. اور الحمدللہ آپ کا جو دن ہے نا وہ گناہوں سے پاک اور صاف گزر جاتا ہے, بالکل آپ کا دن بہت اچھا گزر جاتا ہے, اور اسی میں دلوں کا سکون ہے. اسی میں آج کل کی یہ جنریشن کو دیکھ لینا, کہہ رہے ہیں سکون نہیں ہے دل میں, یار سکون نہیں ہے, سانگ سن رہے ہیں یار سکون نہیں آ رہا. نماز قرآن کو چھوڑ کے اس چیز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں, یہ بہت غلط چیز ہے. بہت غلط چیز ہے. کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ پوائنٹ اس کے اندر؟ دیکھیں سارے پوائنٹس تو ویسے ہو چکے ہیں اندر ہے. جی جی, لیکن اگر یوتھ جو ہے نا اس نماز کی طرف زیادہ آئے گی نا تو یہ سارے گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے گی, اور ہمارا معاشرہ نا ایک ترقی کی طرف جانا شروع کر دے گا. جی بالکل. اور ایسے ہی ہے کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نا تو اس کی نماز کی نا نگرانی کی جائے کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں یا نہیں. اور جب 10 سال کا ہو جائے نا تو نماز پڑھنے پر جو ہے نا, جب وہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے اس کو نا زبردستی نماز پڑھائی جائے, اس کو ڈانٹ کے پڑھائی جائے کہ نماز جو ہے نا اس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. دوسرا یہ پیرنٹس والی بات مجھے ایک اور یاد آ گئی اس کے اندر, کہ جو آج کل کی بالکل ینگ جنریشن پیدا ہوتے ساتھ ہی وہ موبائل وغیرہ پکڑا دیا, اس کے بجائے ان کے ہاتھ میں قرآن دے دیں, بالکل ان کو کارٹونز وغیرہ کے بجائے اسلامی لیکچر دیا جائے, تو وہ اسلام کی طرف رائٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے, بالکل ہوں گے. اور یہی ہمیں کرنا چاہیے اپنے یوتھ اور ینگ جنریشن کے ساتھ. اگر ان کو بچپن سے ہی نماز کی باتیں بتائیں, اسلام کی باتیں بتائیں, تو آگے آ کے ان کا بالکل سب کچھ مائنڈ سیٹ ٹھیک ہو جائے گا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوگا, بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارے ہاں نا ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ نماز کو جان بوجھ کے ترک کیا جاتا ہے. ایون کہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ یار اچھا چلو اذان ہو گئی ہے, وہاں سے آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ, کم ٹو پریئر, حی علی الفلاح, کم ٹو سکسیس. اس کے بعد بھی جو ہے نا ہم کہتے ہیں اچھا یار چلو نماز پڑھ لیتا ہوں, بس نہ پہلے ذرا یہ کام کر لوں. تو ہماری جو پریفرنس ہوتی ہے نا وہ پہلے ہمارے دنیاوی کاموں کی ہوتی ہے. اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں اچھا یار پڑھتا ہوں نماز, کیا ہو جاتا ہے, نماز قضا ہو جاتی ہے. استغفر اللہ. اور کتنا گناہ ہے جان بوجھ کے نماز کو ترک کرنے کا. ایون ہمارے اسلام نے جو ہے ہمارے لیے اتنی آسانی پیدا کی ہے کہ ہم سفر میں اگر ہیں ہم قصر ادا کر سکتے ہیں. اگر نماز قضا ہو بھی گئی ہے ہم قضا نماز ادا کر سکتے ہیں. اور اگر ہم بیمار ہیں, بیماری کی حالت میں بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. ہم بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, انگلیوں کے اشارے سے بھی ایون پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد بھی نہیں, ٹھیک ہے وضو کرنے میں کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے, کچھ بیمار ہوتے ہیں, تو اس میں تیمم کا کہا گیا. اس کے اتنی آسانی ہمارے دین نے ہمارے لیے دے دی ہے, اس کے باوجود ہم جو ہے نا نماز نہیں پڑھتے, نماز ترک کر دیتے ہیں. استغفر اللہ. اور حضرت حنظلہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے, رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے, اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی ذمہ داری ضروری سمجھے, تو اس آدمی پر جنت واجب کی جائے گی. سبحان اللہ. اتنی اہمیت ہے نماز پڑھنے کی کہ جنت جو ہے اس پر واجب ہو جاتی ہے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی پر. اور ہم 5 وقت کی نماز چھوڑیں, ہم 1 وقت کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے. تو ہمارا معاشرہ بہت غلط رستے پہ جا رہا ہے, بہت غلط رستے پہ جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ جو ہے تمام ہماری جو جنریشن ہے تمام امت کو جو ہے نا 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب جو ٹاپک ہے وہ اینڈ کی طرف لے کر آتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا شارٹ ہے, تو ہم ٹاپک اینڈ کرتے ہیں. اینڈ اسی پہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو توفیق دے نماز پڑھنے کی 5 وقت کی. موسٹلی ہماری جو یوتھ ہے اس کی جو دلوں کے اندر ہے نا اللہ تعالیٰ دلوں پہ. اب کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار میرے سے نا نماز پڑھی ہی نہیں جاتی, میں کوشش کرتا ہوں میرے سے نماز پڑھی نہیں جاتی. ارے یار تم کون ہوتے ہو نماز پڑھنے والے؟ نماز کی توفیق دینا جو ہے نا وہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے نا, اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے, جس کو توفیق دے نماز کی, سجدوں کی توفیق. اور پتہ ہے کہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے نا اس پہ کھانا پینا نہیں بند کرتا, اس سے رزق نہیں چھینتا. اللہ تعالیٰ اس سے بالکل اللہ تعالیٰ اس سے سجدوں کی توفیق لے لیتا ہے. اللہ اتنی بڑی بات کہ سجدوں کی توفیق اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے.
استغفراللہ. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر جو ہے نا گامزن کرے, اور جو خاص طور پہ ہماری یوتھ ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا سیدھے راستے پر چلائے. تو ٹاپک یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل نازل فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے تمام جنریشن کو جو ہے ہم سب کو ایون 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. ویڈیو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ.